बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खराज अकीदत है उन शहीदों के नाम जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें निसार कर दी, उन गाजियों के नाम जिन्होंने तन मन धन की बाजी लगाकर आबरूए वतन बचा रही, और उस फौज के नाम जिसने दुश्मन की अददी बर्तरी को कदमों थले रूंढ डाला, उस कौम के नाम जिसने बुज़दिल और मकार दुश्मन के हमले का सुनते ही सीसा पिलाई दीवार का रूप धार लिया। ये दिन हमारी कौमी तारीख का वो रोशन बाब है जिस पर इस कौम की आने वाली नस्लें भी फ़ख्र किया करेंगी। तारीख गवाही देगी कि दुश्मन ने हमारी कम तादाद की गलतफहमी में हमला किया, लेकिन हमारी जुर्रत और हिम्मत इसकी सोच से बड़ी और कहीं बुलंद निकली। कौम ने जिस जज्बे का मुजाहरा किया वो भी बेमिसाल है। अपोजिशन के लाने वाले सभी सियासतदान सदर अयूब के पास पहुँच गए कि अब हम हुकूमत और अपोजिशन नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान की आवाम की मेचोरिटी का ये आलम था कि जुराइम की शरह सिफर हो गई। कौम का ये रवैया उन लोगों के लिए इल्ज़ामात का भी अमली जवाब था जो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम नहीं एक हजूम है। मौरखों ने लिखा और तारीख ने महफूज किया कि 5 गुना बड़ा दुश्मन जंग बंदी की भीख मांगने आया। आज हम आपको सुनाएंगे जंग सितंबर की कहानी, गाजियों की ज़बानी, जिन्होंने इस जंग में शरीक होकर मादरे वतन के दिफा में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 जर्नैल, वो जर्नैल जो पाकिस्तान के दिफा के लिए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर दी। एक बड़ा नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब का हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद साहब भी हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे, और आज हम तज़किरा करेंगे जंग सितंबर का, दिफा पाकिस्तान का, आज अपनी जिम्मेदारियों का, और आज हम किस तरीके से इस पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। एक कौम का और एक मट्टी का कर्ज हम सब के ऊपर है कि हमने इस मुल्क को ना सिर्फ सलामती के लिहाज से महफूज बनाना है, बल्कि मुल्क की तरक्की को इस शानदार सतह पर लेके जाना है ताकि हर पाकिस्तानी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, इंसाफ की फराहमी हो, और पाकिस्तान में रहने वाले फ़ख्र से दुनिया के सामने ये कह सकें कि उनका मुल्क पाकिस्तान आज कहाँ पहुँचा है, कितनी तरक्की कर चुका है, और वहाँ पे मुआशरा किस तरफ जा रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मोइनुद्दीन हैदर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। हम चाहते हैं कुछ तज़किरा करें जंग सितंबर का, अपने मुल्क के दिफा का, और अपनी उस फौज के जवानों का जिन्होंने बहादुरी के साथ दुश्मन की सारी साजिशें बेनकाब कर दी और सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। आप उन दिनों में 65 की जंग में आपकी तैनाती कहाँ पे थी? जी हाँ, देखिए, जंग बिहार बेट और राणा कस से शुरू होकर कश्मीर के महाज पे पहुंची, और फिर हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर क्रॉस करके हमला कर दिया। और मेरी तैनाती जो थी वो आर्मर्ड डिवीजन के साथ थी, और हमको टास्क मिला कि हम रायविन कसूर से होते हुए हम खेमखरन और अमृतसर की तरफ जो है अपनी पेशकदमी करें। तो हमने 6 सितंबर को हमने अयूब खान साहब की तकरीर जो थी रेडियो पर सुनी, उसने एक नई रूह हमारे लहू में दौड़ा दी, हमारे जज्बे बहुत बुलंद कर दिए, और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विरोध करते हुए हमने बॉर्डर क्रॉस की। और सबसे पहला मार्का हमारा खेमखरन कस्टम पोस्ट पे हुआ, जहाँ जम्मू डोगरा की बटालियन तैनात थी। वहाँ टैंक भी थे, टैंक भी उनके तबाह किए गए, उनकी पोस्ट भी पकड़ ली गई, उनके कई आदमी मारे गए, बहुत से कैदी बना लिए गए। और उसके बाद अगले दिन हमने खेमखरन मेन शहर पे हमला कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमारी पेशकदमी जो थी आमनडीप की जारी रही, और अगला जो था जो हमने मोर्चा फतह किया उसका नाम, जगह का नाम था असल उत्तर। और कुछ हमारे टैंक जो हैं, साहबजाद गुल साहब बहुत बहादुर शहीद जो है, वो वल्तोहत तक पहुंचे, जो कि अमृतसर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो काफी हम आगे एडवांस कर गए। मसला ये था कि हमारे पास इन्फेंट्री प्यादा फौज की कमी थी, और जो इलाका हम फतह करते थे उसके लिए हमारे पास वाफिर नफरी नहीं थी कि उस जगह को मोर्चे बनाकर वो कब्जा करके बैठ जाएं और वो इलाका परमानेंटली फतह हो जाए। इसलिए फिर हमको इस वजह से ये मसला पेश आता था। लेकिन 12 सितंबर को जो हिंदुस्तान ने हमला किया था, जी, वो उसने रहीम यार खान ने भी किया था, उसने छोड़ के महाज पे सिंध में भी किया था,
اور اس نے لاہور پہ بہت بڑا حملہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا حملہ جو تھا وہ سیالکوٹ سے انہوں نے کیا تھا, اور وہ چونڈا تک جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹینکوں کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی, جہاں جنرل شفیق صاحب کی پلٹن بھی موجود تھی. تو ہم کو حکم ملا کہ چونکہ اس سیکٹر پہ بہت دباؤ ہے اور ہندوستان کی بہت بڑی نفری اس نے وہاں جھونک دی ہے, تو ہمارے بریگیڈ کو حکم ملا کہ 12 ستمبر کو آپ کھیم کھرن جو ہے وہ ایک اور 5FF کو حوالے کر کے بٹالین کو آپ جو ہے چونڈا کے محاذ پہ پہنچے. تو باقی جنگ جو ہے وہ پسرور چونڈا کے محاذ پہ ہم نے لڑی, اور مجھے فخر ہے کہ 2 محاذوں پر, ایک ہندوستان کی ٹیریٹری میں اور ایک پاکستان کے ڈیفنس کی جو میجر جنگ لڑی گئی چونڈا میں دونوں محاذوں پہ ایز اے فرنٹ لائن سولجر شریک رہا. یہ ہماری زندگی کا ایک اچھا واقعہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی خدمت میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب شعیب صاحب, اس وقت جس طرح کیا بات کی جا رہی ہے, جناب شفیق صاحب آپ کی طرف اگر آؤں تو اس بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کام تھے, عددی برتری بہت تھی ہندوستان بڑے زوں میں تھا کہ پاکستان کے پاس نہ فورسز کی تعداد زیادہ ہے, نہ ان کے پاس شاید اتنا اسلحہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کا مورال کیسا تھا؟ آپ کی ذمہ داری اس وقت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جوانوں کا اور جیسیوز کا اور آفسرز کا ہم لوگ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ہمیں لڑائی کرنے کا موقع مل جائے. ہم لوگ پوری تیاری میں تھے, اور ہمارا جو بیسک ہماری جو لائن تھی, جو بیسک ہماری جو ذہنی ہماری تربیت تھی, وہ اسلام کے اوپر مبنی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو شہید مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اور واقعی ہمارے جو شہید ہو گئے ہیں وہ نام ان کے سب کے لینا مشکل ہے اور بہت ٹائم لگے گا, لیکن عزیز بھٹی اور سرور اور جو 8-10 ہمارے نشان حیدر ہیں, اور اسی طرح جو باقی لوگ جو ہیں جو کہ شہید ہو گئے تھے, تو انہوں نے اپنی شہادت جو ہے وہ کر کے اور کم نفری ہونے کے باوجود ہم نے ہندوستان کو 4-5 گنا زیادہ تھا, تو ہم نے اپنی صلاحیت اور اپنا ایمان اور اپنی ٹریننگ اور اپنی کاز اور ان سب کچھ چیزوں کو ملا کے اگر کوئی لڑائی لڑتا ہے تو اس کو نفری جو ہے وہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی ہے, بلکہ ہم ایسے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ جن سے ہم تھوڑی نفری سے بڑا کام لے سکتے ہیں, اور دشمن جو ہے وہ زیادہ نفری کے باوجود وہ کام نہیں کرا سکتا, کیونکہ ان کی ٹریننگ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور ان کی جو کاز ہے وہ بھی اچھی نہیں تھی. ہم تو کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے, تو وہ ایک انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کی, انٹرنیشنل رولز کے خلاف ایک ملک کے خلاف, حالانکہ کشمیر میں جنگ ہو رہی تھی, کشمیر میں لوکل جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے, ان کی مدد کے لیے ہمارے کشمیری بھی گئے اور ہمارے 12 ڈویژن کے لوگ بھی گئے, لیکن باقی جو ہے پوری آرمی وہ پاکستان کا دفاع کر رہی تھی, اور انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا, اور پوری قوم جو ہے وہ فوج کے علاوہ ہماری قوم جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. سب سے بڑی جو بات ہمارے ساتھ اس وقت تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں سٹیبلٹی تھی. بالکل ٹھیک. ملک جو ہے وہ سٹیبل تھا, اکنومیکلی سٹیبل تھا اور پولیٹیکلی سٹیبل تھا. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے جنگ کو سپورٹ نہ کیا ہو, اور لوگوں نے, سویلین نے اور سب لوگوں نے
ہماری بھرپور مدد کی، اور یہ جو آپ نے کچھ گانے بھی گائے بتائے ہیں، یہ ہمیں گانے کہیں پہ موقع مل جاتا تھا سننے کا تو بہت ان سے بھی تقویت ملتی تھی، اور جو ہمارے مولانا صاحبان ہیں جو وہ ہمیں تقویت دیتے تھے تو ان کے جو اس پہ بھی ہمیں بڑی تقویت ملتی تھی. اور اس طرح ہم نے میں بذات خود چونڈا محاذ پہ تھا. میں سٹاف کالج کر رہا تھا کوئٹہ میں. جب لڑائی لگی تو ہم فوراً وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے اور میں چونڈا پہنچ گیا. چونڈا میں مجھے ایک کام سونپا گیا، ایک کمپنی کی کمانڈ سونپی گئی. تو وہاں پہ ہمیں حکم ملا، ہمارے جو بریگیڈ کمانڈر تھے وہ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک تھے، جو کہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے، اور میرے سی او جو تھے وہ کرنل صدیق اکبر تھے. 14 بلوچ تھی ہمارے ساتھ، ان کے شنواری کرنل شنواری تھے، اور 2 پنجاب تھی ہمارے ساتھ، ان کے سی او تھے کرنل جمشید، اور 25 کیولری ہمارے ساتھ تھی، ان کے بریگیڈیئر کرنل نثار تھے. تو ہم نے چونڈا کا محاصرہ کیا تھا. ہم نے آل راؤنڈ ہر طرف سے چونڈا کو ایک قلعہ بنا کے اور ہم نے پوزیشن لی ہوئی تھی، اور ہندوستان کے آرمڈ ڈویژن نے پوری کوشش کی ہمیں وہاں سے نکالنے کی. وہ فیل ہو گئے. پھر انہوں نے 6 ماؤنٹین ڈویژن کو کہا کہ تم لوگ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، ان پر قبضہ کرو. تو آپ سوچیں کہ ایک بریگیڈ ہے اور ان کے خلاف ماؤنٹین ڈویژن ہے اور ان کو سپورٹ ہے پورے آرمڈ ڈویژن کی، لیکن وہ بھی اللہ کے فضل سے 18 اور 19 کی رات کو ان کا حملہ تھا اور وہ بھی فیل ہو گئے، ناکام. میں واپس آتا ہوں آپ کی تو جنرل شفیق صاحب. جناب شعیب صاحب، کیا سوچ کے بھارت نے حملہ کیا تھا؟ تعداد ہماری کم ہے، وسائل کم ہے، کیا سوچ کے آیا تھا اور اس روز آپ کے جذبات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمیشہ بڑا ملک، بڑی فوج اور بڑے ریسورسز ذرائع اس کے پاس زیادہ ہوں تو اس کی امید اور توقع تو یہی ہوتی ہے کہ میں حملہ کروں اور میں قابض ہو جاؤں سب پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جو ان کے آرمی چیف تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اگلے دن صبح جا کے لاہور جم خانہ میں ناشتہ کریں گے. تو اس دعوت سے یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی، ان کو زوم کیا تھا، تکبر کیسا تھا. تو یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشن تھا اور دفاعی مشن تھا. ہمیں کوئی یہ نہیں کہ ہم نے جا کے تو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا تھا، ہم اپنی زمین کا دفاع کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ وہ دعویٰ وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا. جم خانہ کیا وہ ہمارے BRB سے پار نہ جا سکے. بالکل. میں اس زمانے میں ملٹری اکیڈمی سے میں پاس آؤٹ ہو کے نکلا تو چھنگ میں آپریشن جو ہمارا جاری تھا وہاں پہ بھارتی اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے بھاگے. تو کمپلیٹ ایک آرٹلری ریجیمنٹ اپنی گنز اور اسلحہ اپنے تمام آلات وغیرہ کے ساتھ وہاں چھوڑ کے تو بھاگ گئے. وہ پورے کا پورا ہمارے آرمی کے پاس، پاکستان آرمی کے حوالے ہوا. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نئی یونٹ ریز کی گئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ ادھر جا کے اس میں شامل ہوں جس میں یہ بھارتی گنز جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی. تو جب وہ گنز لے کے ادھر ہم پہنچے کھیم کرن سائٹ پہ، آگے گنڈا سنگھ والا میں ہماری پوزیشن تھی. تو جنگ تو بند ہو گئی لیکن سیز فائر وائلیشنز ہوتی تھیں. وہ پھر اللہ نے موقع دیا کہ بھارت کی گنز پہ بھارت کے اوپر فائر کی گئیں اور سیز فائر وائلیشنز نے پھر ان کو استعمال کیا. تو اس زمانے میں لاہور سے ادھر ادھر سے دنیا بڑی دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ بھارتی گنز کہاں لگی ہوئی ہیں. اچھا. تو بڑا اللہ کا کرم رہا کہ ہم نے وہی ان کا ہتھیار انہی کے اوپر استعمال کر کے تو ایک تاریخ رقم کی. جنرل صاحب، اس وقت جو جوان آپ کے ساتھ تھے ان سے آپ کی بات چیت بھی ہوتی تھی، جوانوں کے جذبے کیسے تھے؟ کبھی کوئی ایسا ہوا کہ سوچا ہو کہ دشمن آ گیا ہے، اب مقابلہ کرنے کے لیے ہماری فوج بھی کم ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس یونٹ میں تھا اس میں ہم بڑے تھوڑے ریگولر تھے، باقی سب ریزروسٹ تھے جو کہ بلا کے یونٹ کھڑی کی گئی.
JCOs वगैरह हमारे उम्रदार लोग, बूढ़े, यानी काफ़ी रिटायरमेंट काफ़ी अरसे से उनकी हो चुकी थी और आके उन्होंने यूनिट ज्वाइन की, लेकिन जज्बा इस किस्म का था कि आप सोच नहीं सकते। मैं रात को अपनी OP से उतर के नीचे अगर जाता था तो मुझे वो सिपाही जो मेरा जो बैटमैन मुझे मुहैया किया हुआ था, वो मेरा ख्याल है मुझसे दुगनी उम्र का आदमी था, या उससे भी ज्यादा बाल उसके सफेद थे, रिटायर्ड रिजर्विस्ट था। तो मुझे कहता था कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि आप सारा दरख्त पे चढ़े रहे हैं, OP के ऊपर बैठे रहे हैं, तो आप अब रेस्ट कर लें। मैं देखता था कि अगर मैं पूरी रात एक जगह पे हूँ, वो पूरी रात राइफल लेके मेरा हिफाजत करता था। अच्छा। तो इस कदर डेडिकेशन उन लोगों में, इतना जज्बा कि इंसान हैरान रह जाता है कि वतन के साथ वफादारी, अपने ऑफिसर के साथ वफादारी, एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी, वो सब कुछ इस तरह अदा करने पे एक आदमी मजबूर है, जबकि लागर भी है, उम्रदार भी है, और तनख्वाह भी उस जमाने में बहुत कम होती थी हम लोगों की। तो वो जो सारी चीजें मैं समझता हूँ कि एक तारीख है जो रकम की गई, पाकिस्तान आर्मी ने रकम की, हमारी कौम ने रकम की, क्योंकि सब ने मिलकर ये किया। हम लोग तो चूंकि इधर थे, ये जनरल मोहिउद्दीन हैदर भी वहाँ केमकरन साइड पे थे, मैं आगे था थोड़ा गंडा सिंह वाला में, लेकिन लोग आते थे हमें मिलने के लिए, जिस तरह की हौसला अफजाई होती थी। और मेरा ख्याल है जनरल मोहिउद्दीन हैदर आपको सुनाएंगे, याद होगा, जब हमने खेमकरन जिस दिन वापस करना था भारतीयों को, तो उससे एक दिन रात पहले वहां पे बहुत बड़ा फंक्शन किया गया खेमकरन के अंदर। अच्छा। और लाहौर से इतने आर्टिस्ट और वो गाने बजाने वाले और दूसरे तीसरे, इतना लोगों ने आके मोहब्बत दी वहां पे, इतनी मोहब्बत दी लाहौर के शहरियों ने। तो जनरल साहब आपको बताएंगे, जनरल मोइनुद्दीन हैदर ने भी लाजमन अटेंड किया होगा, मैं तो लेफ्टिनेंट था और मैंने अटेंड किया वो फंक्शन, वहीं हम लोग थे, और खेमकरन हमने फिर भारतीयों के हवाले किया अगले दिन। ठीक है अमजद शेख साहब, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे तो तज़किरा होगा जंग सितंबर का और आज पाकिस्तान में हमारी सब की जिम्मेदारियों का, कि ताकि हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बना सकें। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, वैसे वाक़यात तो बेशुमार होंगे, कोई ऐसा वाक़या जंग सितंबर का जो आपको अक्सर याद आता है, जिसका आप तज़किरा करते हैं, जिस पर आप फ़ख्र भी महसूस करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जंग में जो हमने बॉर्डर क्रॉस करके हमला किया, तो पहले 1-2 घंटे के अंदर ही हम पर गोलियों की बौछार आ गई, राइफलों का फायर, मशीन गन का फायर जमीन से, और फिर तोपखाने का फायर। उसके बाद हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने हमारे जो हरावल दस्ता था जिसमें हम थे, उस पर हवाई हमला भी किया। और मुझे अब तक याद है कि वो जहाज इतना नीचे था कि मैं उसके पायलट को देख सकता था। वो एक सरदार जी थे जिन्होंने हम पर गोलियों की और स्टैफिंग की बौछार कर दी। तो पहले 1-2 घंटे में इतना कुछ देख लिया। कहते हैं जंग में एक दिन जो आपका होता है वो आपको कई सालों का तजुर्बा दे देता है। दूसरी बात मुझे नहीं भूलती कि जब हम पसरूर की तरफ चले गए थे, चौटे की तरफ, तो आगे कुछ लोग अपने घर बार छोड़कर दुश्मन के टैंकों के से घबरा कर वो पीछे की तरफ जा रहे थे, सेफ इलाकों की तरफ, गुजरावाला की तरफ या समरियाल की तरफ। तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने को अटैक किया, उनके 1-2 आदमी जो थे सिविलियंस को जो है वो नुकसान हुआ, तो उन्होंने वापस मोड़ लिया अपना। उन्होंने कहा वापस चलो, जब यहाँ पर भी हम पर हमला है तो हम वापस अपने घरों को जाके हम भी अपना जो है वहीं पे बैठ कर करेंगे। इस जज्बे से मैं बहुत मुतासिर हुआ कि इनको कितनी फेथ है अपनी सरजमीन को डिफेंड करने के लिए, और अल्लाह पर फेथ है कि अल्लाह ने मौत जिसकी जहाँ लिखी है वहाँ पर आनी है। बाकी तो बहुत से ऐसे हैं वाकयात जिस पर लोगों ने बहुत बहादुरी से लड़े, जख्मी होने के बावजूद पीछे जाने से इनकार कर दिया। तो बहुत कोई ऐसा जवान, जनरल साहब, कोई ऐसा जवान जो आपको याद आता हो कि उस वक्त उसने जो बहादुरी की बातें की आपके सामने, फिर भी बाद में भी आपको याद आता रहा हो? जी हाँ, बहुत ऐसे हैं जवान जो थे जो जख्मी भी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यहीं पर पट्टी वट्टी जो आपके निकाल के बांध दो, मैंने पीछे नहीं जाना, सीएमएच में नहीं जाना। इस किस्म के बहुत लोग थे, और बहुत लोग वॉलंटियर करते थे खतरनाक मिशंस के लिए आगे जाने के सिलसिले में।
تو ایک لمبی داستان ہے یہ تو لوگوں کی قربانیوں کی، جس سے ہم کو بہت زیادہ تقویت ملتی تھی اور بہت ہمارا مورال ہائی ہوتا تھا، ہر ایک دوسرے کے لیے اچھی مثال بنتا تھا وہاں پر۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 10-11 ستمبر کو وہاں پر بریگیڈیئر شامی جو آرٹلری کمانڈر تھے اس سیکٹر میں، وہ ہمارے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر بشیر ان کے ساتھ جیپ میں آگے گئے تو ان کو گولیاں لگیں اور شامی صاحب بریگیڈیئر شامی وہاں شہید ہو گئے، اور بریگیڈیئر بشیر صاحب جو ہمارے کمانڈر تھے وہ زخمی ہو گئے، تو ان کو ہم نے مرہم پٹی کی، لیکن وہ جنگ کے میدان میں موجود رہے اور بریگیڈیئر صاحب شہادت پا گئے۔ تو اب دیکھیے یہ بہت پاکستان آرمی کی خاص مثال ہے کہ اس میں سینئر آفیسرز بھی آگے جاتے ہیں، اس میں ینگ آفیسرز بھی جو ہے ان کی جو شہیدوں کی ریشو ہے وہ کافی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آرمی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ آگے جا کے لیڈ کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جوان کو آگے بھیجیں اور خود پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہ ساری بہت روشن اور درخشاں مثالیں ہیں ہماری فوج کی۔ جنرل امجد شعیب صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، آپ کو کچھ ایسا واقعہ جو بار بار یاد آتا ہو ساری زندگی، جس کو آپ کو ہر وقت آپ کو یاد آئے کہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جوان مجھے بڑا یاد آتا ہے جس سے بڑی بہادری کی ایک داستان رقم کی؟ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا کیونکہ میں آبزرور تھا، تو میری ٹیم مختصر، میرے ساتھ میرا آپریٹر، ڈرائیور اور ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہوتا ہے، 3 لوگ ہوا کرتے تھے، اور تینوں ہی یاد اس لحاظ سے آتے ہیں کہ وہ یوں سمجھتے تھے جیسے میری جان ان کو زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے اپنی جان کی نسبت۔ وہ ہر وقت پاس منڈلاتے تھے اور کوشش ان کی یہی ہوتی تھی، اور تھے سارے ریزروسٹ جو کہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے، تو وہ تو ایک ایسی کمپنی، ایک ایسا ساتھ نبھایا انہوں نے مشکل وقت میں کہ وہ کبھی بھولے نہیں لوگ۔ اب وہ زندہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بڑے عرصے تک ان سے میرا رابطہ رہا۔ لیکن جو چیز مجھے بار بار یاد آتی ہے وہ ہے قیدیوں کا تبادلہ۔ اچھا، مجھے وہاں پہ ذمہ داری ملی کہ میں جا کے جگہ سیکیور کروں، انتظام کروں۔ یہ حسینی والا پہ ہم نے قیدیوں کا تبادلہ کرنا تھا بھارت کے ساتھ، جی، اور بھارت میں ہمارے کوئی 1000 سے زیادہ، میرے خیال 1200 کچھ قیدی تھے جو ہم نے بھارت کے واپس کرنے تھے، اور انہوں نے ہمارے کوئی 200 کے قریب تھے جو انہوں نے دینے تھے۔ اور ان قیدیوں میں سے اکثر لوگ تھے جن کو کہیں کولہاڑوں سے مارا ہوا، کہیں کئی لوگوں کے بیچاروں کے اتنے حالات برے تھے کہ ان کو اسٹریچر پہ ہم نے وہاں سے ایویکویٹ کیا۔ اس کے مقابلے میں بھارتی قیدی جو اتنے زیادہ تھے وہ پھر بھی حشاش بشاش، اور ان کو نئے کپڑے یہاں سے دے کے بڑے اچھے حال میں ان کو وہاں سے واپس کیا۔ اور وہ لوگ جو وہاں سے ہمارے آئے وہ آ کے تو ادھر سجدے زمین پہ کرتے پھرتے تھے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، باوجود اس کے کہ بہت مصیبت اٹھائی پھر بھی وطن عزیز میں واپس پہنچے۔ تو جذبے ان کے بہت قابل تعریف تھے، لیکن دکھ، اور مجھے ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے، میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا کہ دشمن بھی اگر کوئی تھوڑا اس کا کچھ اصول ہو تو وہ قیدیوں کو پھر بھی کوئی فوجی کو فوجی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر دشمن بے غیرت ہو جائے، ذلیل ہو جائے اور گھٹیا ہو تو وہ پھر انہی پہ زور نکالتا ہے جو اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا ایک تکلیف دہ، میں نے اس چیز کو جب دیکھا تو میں میرے سامنے وہ چہرے رہتے ہیں ہمارے لوگوں کے جو وہاں سے واپس آئے، تو دیکھ کے کہ یہ انہوں نے بھارتیوں نے ان کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل شفیق صاحب، ویسے تو جو محاذ پہ ڈٹے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت موت ان کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں، غازی بنتے ہیں، کبھی آپ کو بھی ایسا لگا کہ بس آج تو یہ آخری لمحہ تھا جس میں بچ گیا؟ جو چونڈا میں جو لڑائی تھی جی وہ بہت زیادہ گھمسان کی لڑائی تھی، کیونکہ دشمن جو ہے وہ چونڈا کو کیپچر کرنا چاہتا تھا، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے پہلے آرمڈ ڈویژن کو وہاں پہ لگایا، انہوں نے کوشش کی، وہ ناکام ہوئی، پھر انہوں نے دوسرے ماؤنٹین ڈویژن کو کہا، تو وہاں پہ جو اس گھمسان کی لڑائی میں ایک موقع نہیں ہے۔ میں 10 تاریخ کو وہاں پہ محاذ پہ پہنچا، چونڈا پہ پہنچا، اور 10 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک ہماری پلٹن وہاں پہ رہی، میری کمپنی وہاں پہ رہی،
میرے ساتھ میرے 2IC تھے جنرل وحید کاکڑ جو کہ بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تھے. وہ میرے معاون تھے یا اس کو 2IC ہم کہتے ہیں. وہ تھے. میرا ایک صوبیدار تھا علادت تھا, میرا بیٹ مین تھا. ابھی ہم وہاں پہ میں کہیں پہ کسی اور کام کے لیے گیا ہوا تھا تو یہ لوگ یہ جو ہیں انہوں نے یہ جب دشمن نے حملہ کیا تو وہ ناکام ہوا تو وہ صبح سویرے واپس جا رہے تھے. تو ان کو پکڑنے کے لیے جنرل وحید اور صوبیدار علادت اور میرا بیٹ مین اور انہوں نے ان کو پکڑنے کے لیے یہ آگے انہوں نے ایڈوانس کیا. تو ادھر صبح ہو گئی تھی تو ادھر دشمن کے ٹینک کھڑے تھے. ان کو ان کی جو وڈرال تھی یا ان کی جو واپسی تھی اس کو کور کر رہے تھے. انہوں نے وہاں سے فائر کیا. انہوں نے فائر کیا تو صوبیدار علادت کو ایک گولی لگی, وہ شہید ہو گیا. اور ایک ہی میری کمپنی میں صوبیدار تھا, یعنی کہ ایک ہی JCO تھا پوری کمپنی میں. اور اس کی دوسری گولی میرا جو بیٹ مین تھا سپاہی شیر خان, وہ اس کو لگی, وہ بھی شہید ہو گیا. اور تیسری گولی تو کیپٹن وحید کاکڑ کو لگی اور وہ ان کو تھوڑی سی ایسے زخم کر کے اور وہ آگے نکل گئی اور وہ بچ گئے, صرف ان کو تھوڑا سا زخم آ گیا. تو اسی طرح رات کو جب یہ انہوں نے حملے کیے ہمارے اوپر, آپ امیجن کریں کہ ہماری پلٹن کے اوپر 3 پلٹنوں نے حملے کیے. ایک 20 راجپوت بٹالین, ایک 6 مراٹھا بٹالین اور ایک 5 جموں کشمیر بٹالین. ان تینوں نے رات کے 1 بجے انڈین ٹائم کے مطابق اور ہمارے ہاں رات کے 2 بجے پاکستان کے مطابق انہوں نے رات کو حملہ کیا. اور وہ کہانی جو ہے وہ تو تینوں ناکام ہوئے, گولیاں جو ہیں وہ تو اور توپخانے کے گولے جو تھے وہ تو ایسے برس رہے تھے جس طرح کے, اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. تو لگنی ہے تو لگ جائے گی, نہیں لگنی تو کوئی بات, اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوگا. تو یہ جو ہماری جو وہاں پہ پوری جو رات جو ہے ہمارا پہلے کوئی 9 بجے راجپوتوں نے حملہ کیا اور وہ پسپا ہو گیا. میں نے خود مشین گن ایک فائر کرتے کرتے رات کو میں فائر کرتا رہا ایک مورچے سے, اور اللہ کے فضل سے ان کا کوئی بندہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکا. اور اسی طرح 6 مراٹھا بٹالین نے ہمارے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا. وہاں پہ ہمارا ڈاکٹر تھا, ہمارا صوبیدار میجر تھا, لیفٹیننٹ طارق تھا, رائے طارق تھا, کرنل صاحب تھے. تو ان سب نے, اور ہمارے جوان جو تھے حالانکہ بہت نفری تھوڑی تھی لیکن ان کا بہت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. ان کے بلکہ قیدی پکڑے اور ان کو کوئی 50 قیدی ان کے ہم نے پکڑ لیے تھے, 2 افسر بھی پکڑ لیے تھے. اور تیسرا حملہ پھر میری کمپنی کے اوپر ہوا اور اس میں 5 جموں کشمیر بٹالین کا حملہ تھا. اور وہ حملہ بھی ہم نے پسپا کیا اور ان کا جو کمانڈر تھا اس کو میں نے بذات خود اس کو آگے جا کے اور اس کو میں نے پکڑ لیا اور قیدی بنا لیا. اور بعد میں وہ بھاگنے کی کوشش کی. جنرل صاحب پروگرام کا بڑا مختصر رہ گیا ہے. جنرل صاحب جنرل صاحب پروگرام کا بڑا مختصر وقت رہ گیا ہے. اگر میں چاہوں گا 1 منٹ کے اندر آپ تینوں مہمانوں سے چاہوں میں کہ محی الدین حیدر صاحب 6 ستمبر کا پیغام ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا دینا چاہیں گے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب اور روشن لمحہ ہے. میری نظر میں قائد اعظم صاحب کی قیادت میں جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو ایک جوش اور جذبہ تھا پاکستانی قوم میں کہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے انہیں کام کرنا ہے, اور بہت مشکل حالات میں پاکستان کو سنبھالا ملا. اس طرح 1965 کی جنگ بھی ایک روشن لمحہ تھا جہاں پوری قوم متحد ہو گئی, یکجان ہو گئی, فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور پورے پاکستان کے اندر سب لوگوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, چاہے تاجر ہوں, چاہے ہمارے باقی محکموں کے لوگ ہوں.
تو ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ تھوڑی نفری لیکن ایمان کی مضبوطی، پاکستان سے محبت اور آپس میں جو اتفاق اس وقت قائم ہوا تھا اپوزیشن اور ایوب خان کی حکومت کے درمیان، کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں، اس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ جب قوم متحد ہوتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہی پیغام ہے۔ بالکل امجد شعیب صاحب، آپ سے میں چاہوں گا آپ بھی 1 منٹ کے اندر 6 ستمبر کا پیغام دیں نوجوان نسل کے نام، آج کے جوان کے نام۔ دیکھیے، ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں اور اس میں اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں کہ قوم کی مدد، اس کے تعاون اور اس کی تائید کے بغیر افواج پاکستان ہوں یا کوئی بھی فوج، اس کے لیے جنگ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں جس طرح کا پروپیگنڈا دوسرے ہمارے دشمن ملکوں سے ہماری فوج کے خلاف کیا جاتا ہے، میرا اپنے جوانوں سے یہ التماس ہے کہ اس کا حصہ نہ بنے، اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ اگر آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اور دفاع کو مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنی فوج کے پیچھے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے۔ اس فوج نے جتنی قربانیاں دی ہیں، دنیا میں کسی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دی، خواہ یہ جنگ آج کی ہو یا اس سے پہلے کی جنگیں ہوں۔ آج دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے اور جنگیں، اور اس میں آفیسرز نے، جوانوں نے مل کے جانیں دی ہیں۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی فوج کا ساتھ دیں، انشاءاللہ کوئی بھی ملک اس کو شکست نہیں دے سکے گا۔ جنرل شفیق صاحب، آپ سے چاہوں گا میں آپ بھی پیغام دیں اس قوم کے نام 6 ستمبر کا۔ پاکستان کو کچھ ڈیفنس کے بارے میں کافی مشکلات ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج اللہ کے فضل سے دنیا کی 10 فوجوں میں سے ایک بہترین فوج ہے، میں تو کہوں گا سب سے بہترین فوج ہے، اور اس پہ بھروسہ سب کا ہے، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کریں گے جس طرح وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں حکومت پاکستان کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ لڑنے کے لیے یا سیکریفائز کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور تیار رہے گی، لیکن ان کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ عام کرنی چاہیے، جس کو کنسکرپشن کہتے ہیں، وہ انٹروڈیوس کرانی چاہیے، اور جب لڑائی ہوگی تو اس میں ہم پھر وہی رونا نہ روتے رہیں کہ ہمارے پاس فوج کم تھی اور ہم جو ہے وہ پوری قوم تیار کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر قوم کو تیار کیا گیا ہے تو پھر ہم اگلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ جنرل شفیق احمد صاحب پاکستان کا دفاع۔ جی جنرل شفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ، جنرل امجد شعیب صاحب اور جنرل معین حیدر، تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، یوم دفاع کا پیغام جیسا کہ جنرل معین صاحب، جنرل شفیق صاحب، جنرل امجد صاحب بھی کہہ رہے تھے، پوری قوم متحد ہو پاکستان کے لیے اور دفاع پاکستان کے لیے۔ یہی 6 ستمبر کا پیغام ہے کہ ہمیں پاکستان کو دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے تاکہ دشمن میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔